ہیں, بسم اللہ کرتے ہیں. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अच्छा, यहाँ पे देखेंगे आयत नंबर 216. कुतिबा अलैकुमुल किताल, कुतिबा फर्ज किया गया, अलैकुम तुम पर, अल किताल जंग करना. वहुवा कुरहुल्लकुम, वा और हुआ वो, कुरहुन नागवार, हम कराहत से है. ठीक है, कुरहुन नागवार है, लकुम लिए तुम्हारे, हालांकि वो नागवार है तुम्हारे लिए. तुम पर किताल को फर्ज कर दिया गया है, हालांकि वो तुम्हारे लिए क्या है, वो तुम्हारे लिए नागवार है. कराहत मतलब ऑब्वियसली एक इंसान क्यों कत्ल करना चाहेगा किसी को. वासा, और हो सकता है, अन तकराहू कि तुम नापसंद करो. अन के ता का मतलब तुम, कराहा नापसंद करो, कर कराहत, ये भी काफ राहा, और यहाँ पे भी काफ राहा रूट वर्ड आ गया, कराहत से निकला है. हु का मतलब वाव अलिफ जो एंड पे है, इसका मतलब जमा है कि तुम सब नापसंद करो, शयन एक चीज, कोई भी एक चीज, के हो सकता है कि तुम जो एक चीज नापसंद करते हो, वा और हुआ वो, खैरुल लकुम, खैर बेहतर हो, लकुम तुम्हारे लिए, कि हो सकता है कि जो तुम नापसंद करते हो एक चीज, वो तुम्हारे लिए खैर हो, बेहतर हो. वहासा, और हो सकता है, अन के तो हिब्बू, ता का मतलब तुम, हिब्बू हुब से निकला है, मोहब्बत करते हो, पसंद करते हो, वाव अलिफ तुम पसंद करते हो, शैया एक चीज, वहुआ हालांकि वो, शरुन बुरी हो, लकुम तुम्हारे लिए, वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तालमून, और अल्लाह जानता है और तुम सब नहीं जानते. आयत नंबर 216. अब इसकी थोड़ी सी तफसीर देख लेते हैं. अब यहाँ पे देखें कि अल्लाह ताला हमें क्या कह रहे हैं, कि अल्लाह का कोई हुक्म तुम्हें नापसंद है मगर वही तुम्हारे हक में बेहतर है. तो उसने हमें जो है काम दिए हैं वो हमें कड़वे लग रहे होते हैं. अल्लाह ताला की शरीयत, शरीयत के हिसाब से शादी करना. देखिए, कोई भी कौम पहचान नहीं होता तो ये देख लें कि ये लोग शादी किस तरीके पे करते हैं और इनके जनाजे किस तरीके पे हैं. ठीक है, क्या हमारी जो शादी है वो वैसी शादी है जैसे इस्लामिक शादी होती है, या उसमें इतने गाने बाजे होते हैं कि हम अल्लाह ताला को नाराज करके अपनी बेटी रुखसत करते हैं. ठीक है, इतनी इतनी बेहयाई होती है हमारी शादियों में कि हम अल्लाह को नाराज करके अपने बच्चों की शादियां कर रहे होते हैं. तो क्या वो बच्चे खुश रहेंगे? अगली जिंदगी आपके बच्चों की अच्छी गुजरेगी? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होता है, हमें बुरा लग रहा है ना कि हमने शरीयत के मुताबिक अपने बच्चे की शादी नहीं करनी, हमने बेटी बेटी को जहेज नहीं देना, क्योंकि जहेज तो है ही नहीं इस्लाम में. ठीक है, लेकिन हम जानबूझ के जहेज अपने ऊपर नाफिज किया हुआ है, जैसे फर्ज किया हुआ है हमने, और उस जहेज के पीछे गरीब बंदा सबसे ज्यादा पिसता है. कर्जे लेके लोग अपनी बेटियों की शादियां करते हैं. अब आप देखें कि हमने एक ऐसी चीज जो है वो हम अपनी सोसाइटी में ले आए हैं जो कि अल्लाह ताला को नापसंद है, लेकिन हमने उसको खामखा में फर्ज किया. और यकीन जाने किसका दिल करता है कि वो अपनी बेटी भी दे और साथ सामान भी दे, लेकिन दुनिया को खुश करने के लिए हम अपनी बेटी के साथ सामान भी भेजते हैं, और उसके बाद वही लोग हमें जलील कर रहे होते हैं सामान के पीछे. ऐसे ही है कि नहीं है? तो अल्लाह का कोई हुक्म तुम्हें नापसंद है मगर वही तुम्हारे हक में बेहतर है. अब ये जो शरीयत है ना, ये अल्लाह का हुक्म है, और हम बस शरीयत फॉलो नहीं करते, बाकी हम हर चीज दुनिया को खुश करने के लिए सब कुछ कर लेते हैं. और रियाकारी क्या है? शिर्क है. हम जो भी काम दुनिया को खुश करने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए करते हैं, ये भी शिर्क है. कि आप अल्लाह को नाराज करके लोगों को खुश कर रहे हैं, अल्लाह को नाराज करके आप दुनिया को मुंह दिखा रहे हैं. ठीक है, तो उसने हमें जो है काम दिए हैं वो क्या है, वो कड़वे लग रहे हैं. अब यहाँ पे है, अल्लाह ताला ने यहाँ पे ये जो किताल का हुक्म दिया ना, ये बेसिकली जहाद है. ठीक है, यहाँ पे जो किताल है वो जहाद के मीनिंग में आया, यहाँ पे कत्ल के मीनिंग में नहीं आया. ठीक है, तो यहाँ पे अल किताल जंग करने को कहा जा रहा है, कि जहाद का हुक्म अल्लाह ताला कह रहे हैं, कि एक मिसाल है कि अहले ईमान को समझाया जा रहा है कि अल्लाह के हर हुक्म पर तुमने अमल करना है, चाहे वो तुम्हें बुरा ही क्यों ना लगता हो. मुश्किल है ना शरई शादी करना अपने बच्चों की, मुश्किल है ना पर्दा करना, हमें हमसे नहीं हो रहा ना, लेकिन अल्लाह ताला कह रहे हैं अब तुम पक्के हो जाओ. जहाद क्या है? जहाद बिन नफ्स क्या है? ठीक है, अब देखे ना कि तुम्हें एक चीज हम जितना इसी तरीके से जो है अल्लाह ताला हमें मतलब बता रहे हैं कि किस तरीके से चाहे जितना मर्जी हमें कोई चीज नागवार,
چاہے ہمیں ہمارے بلڈ ریلیشنز کتنے ہی ہمارے خلاف ہو جائیں، لیکن ہم نے حق بات کہنا بند نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ چاہے وہ ہمیں جتنا بھی کہہ دیں کہ تم تو ریلیجیس کارڈ کھیل رہی ہو، ہم حق بات کہنا نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے؟ ہم وہی بولیں گے جو قرآن اور حدیث کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ میں تو صاف کہہ دیتی ہوں کہ اگر آپ میرے پاس آئیں گے تو آپ کو سوائے شریعت کے، قرآن اور حدیث کے، میرے سے کچھ نہیں ملے گا، میں نہ آپ کی سائڈ پہ ہوں نہ میں کسی اور کی سائڈ پہ ہوں، ٹھیک ہے؟ اگر میرے پاس آئیں گے تو آپ کو قرآن اور شریعت کے علاوہ آپ کو کچھ نہیں ملے گا، تو اگر تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی، اپنے فیصلے قائم کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ ہوں، ادروائز سوری، سمپل۔ ایٹ لیسٹ آپ سٹینڈ تو کریں نا شریعت کے ساتھ، آپ کہیں نا میں کسی کے ساتھ سٹینڈ نہیں کرتی، میرا جہاد ہی ہے کہ میں نے اللہ کی شریعت کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے، میں نے اللہ کے حکم کے ساتھ سٹینڈ کرنا ہے، جو اللہ کا حکم ہے وہی ہے سب کچھ۔ یس الونا کا وہ سب سوال کرتے ہیں آپ سے، یا کا مطلب وہ پھر دیکھیں صحابہ کرام کیا سوال کر رہے ہیں، ان الشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بارے میں، کہ تالن فی، اس میں جنگ کرنا کیسا ہے؟ اب حرمت کے مہینے کون کون سے ہیں؟ ذی القعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، ٹھیک ہے؟ اب اس میں کیا ہے کہ آپ نہ اس میں شریعت سے لڑیں اور نہ تقدیر سے، بس اللہ کی تقدیر پر راضی ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ پوچھ رہے ہیں کہ اب ہم اس میں کیا قتال کر سکتے ہیں، ہم کیا اس میں جنگ کر سکتے ہیں؟ کل تم کہو قتال فی، ہی جنگ کرنا اس میں کبیر، بہت بڑا گناہ ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں کہ حرمت کے مہینوں میں ہم جو ہے سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ ہم لڑ بھی رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، لوگوں کے ساتھ بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، وصدن، اور روکنا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، وکفر، اور کفر کرنا، بھی اس کے ساتھ، والمسجد الحرام، اور مسجد سے روکنا، واخراج، اور اخراج نکالنا، اہلی ہی، اس کے رہنے والے کو، منہ، اس سے، اکبر، بہت بڑا گناہ ہے، عند اللہ، اللہ کے نزدیک۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو ہے، اب جو ہے یہاں پہ سے مسلمانوں سے نا یہاں پہ ایک بہت چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی، ٹھیک ہے؟ جس کی وجہ سے جو ہے وہ ان کا ان کا وہاں پہ انہوں نے داخلہ جو ہے نا وہ بند کر دیا تھا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ حرم میں نا، اب اب وہاں پہ جو ہے وہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جو حرام مہینے ہیں ہم اس میں کیا جنگ کر سکتے ہیں؟ تو کہہ دیجئے جنگ کرنا اس میں بہت بڑا گناہ ہے، اور روکنا اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہے؟ اور روکنا اللہ کے راستے سے، اور کفر کرنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کے اگینسٹ جانا، بھی بہل مسجد الحرام، مسجد حرام سے روکنا، مطلب یہ سب جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ کے راستے سے روکنا اور کفر کرنا، اس میں جو ہے بالکل حرام ہے بہت زیادہ، وہ اخراج، اور نکالنا اس کے رہنے والوں سے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے، تو مکہ سے نہیں نکالنا، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کیا کیا گناہ ہے؟ ٹھیک ہے، نہیں روکنا اللہ کے راستے سے، کفر نہیں کرنا، مسجد حرام سے نہیں روکنا، ٹھیک ہے؟ تو اور اس کے رہنے والوں کو وہاں سے نہیں نکالنا، جو وہاں پہ لوگ موجود ہیں وہاں سے ان کو نہیں نکالنا، یہ سب جو ہے وہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ اب فتنے کی آگے نا بات ہو رہی ہے، الفتنہ تو اکبر من القتل، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قتل سے زیادہ نا فتنہ بہت برا ہے۔ الفتنہ، سوری، والفتنہ، اور الفتنہ، اور فتنہ اکبر، بڑا گناہ ہے، من القتل، قتل سے، ٹھیک ہے؟ ولا یزالون، اور وہ سب ہمیشہ، ولا، اور لا یزالون، وہ سب ہمیشہ، یقاتلون، وہ سب لڑتے رہیں گے تم سے، حتیٰ کہ یردوکم، وہ سب پھیر دے تمہیں، ان دینکم، تمہارے دین سے، رستتاؤ، اگر ان سب کا بس چلے، ومن، اور جو یرتد یرتدد منکم، پلٹ جائے تم میں سے، ان دین ہی، اپنے دین سے، فیمت وہو کافر، اور پھر وہ مر جائے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، فاولائی کا، تو یہی لوگ ہیں، حابطت، ضائع ہو گئے، اعمالہم، ان کے اعمال، فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں، واولائی کا اصحاب النار، اور وہی لوگ اہل دوزخ ہیں، ہم فیہا خالدون،
اور وہی اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اب ہوا کیا تھا کہ مسلمانوں سے نا کوئی چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی. اب انہوں نے جو وہاں پہ کفار تھے اور مشرکین مکہ تھے، انہوں نے مسلمانوں کو بہت زیادہ طنز کا نشانہ بنایا، پروپیگنڈا کیا. آج کل بھی آپ دیکھیں کہ اسلام کا نام بدنام کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھ مروایا جاتا ہے. یہاں تک کہ جو سو کالڈ ریلیجیس مسلمز ہیں وہ بھی جو ہے وہ ان کو یوز کیا جاتا ہے مسلمانوں کے خلاف. اسی طرح میڈیا، یہ سارے جو ہیں امپلانٹڈ کچھ اسکالرس بھی ایسے ہیں جو مسلمانوں کے خلاف جو ہے وہ یہ سب امپلانٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کو پیسے دیے جاتے ہیں کہ آپ نے مسلمانوں کے درمیان فتنہ پیدا کرنا ہے نا. تو اسی طریقے سے یہود اور نصارہ، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ کوششیں ہوتی ہیں. اب کیا ہے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو کبیر ہے نا، شدت ہے جس میں، وہ فتنہ ہوتا ہے. اور فتنہ ہر وہ کیفیت ہے جس میں ایمان پہ رہنا مشکل ہو جائے اور باطل پر قائم رہنا آسان ہو جائے. اب کیونکہ وہ مسلمز کا بار بار مذاق اڑا رہے تھے، مسلمانوں نے پھر پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اب کیا ہم قتل کر سکتے ہیں حرمت کے مہینے میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ نے پھر جواب دیا کہ نہیں، آپ قتال نہیں کر سکتے اس میں نا. تو کافر مسلمانوں اور دین کا مذاق اڑاتے تھے، اور کفر پر اور اتنا فتنہ پھیل چکا تھا کہ کفر پر عمل کرنا آسان ہو گیا تھا اور باطل کا غلبہ ہو گیا تھا. اب یہاں پہ اب وہ پوچھ رہے ہیں کہ اب یہ حرمت کے مہینوں میں ہم اپنے آپ کو کنٹرول کیسے رکھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ دیکھیں کہ وہ جو ہے کیا کر رہے تھے، وہ ہمیشہ. اب پھر آگے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا جواب دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور فتنہ بہت بڑا گناہ، وہ سب ایسے ہی تم سے لڑتے رہیں گے یہاں تک کہ وہ تم سے، تمہارے دین سے اگر ان کا بس چلے نا، وہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں. دین کسے کہتے ہیں؟ نظام زندگی کو. آپ سے آپ کا کوئی کلمہ نہیں چھین رہا، وہ بھی یہی کہتے ہیں اور ٹھیک ہے تم بھی اہل کتاب ہو، ہم بھی اہل کتاب ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو دین کسے کہتے ہیں؟ نظام حیات کو کہتے ہیں. دین کسے کہتے ہیں؟ لائف سٹائل کو کہتے ہیں. وہ ہم سے ہمارا لائف سٹائل چھیننا چاہتے ہیں، وہ جو اسلامک لائف سٹائل ہے نا اس سے چھیننا چاہتے ہیں. اس کے لیے وہ آج کل آپ دیکھیں کہ برائٹ اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دیا جاتا ہے تاکہ وہ باہر آ جائیں. کیوں؟ ہم سب باہر جانے کو تیار ہیں، ہم جو ہے یو کے جانے کو تیار ہیں، کینیڈا جانے کو تیار ہیں. تو وہ کیوں ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ وہ اصل میں ہمیں ہمارے دین سے پھیرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہتے ہیں، ان کو فرق نہیں پڑتا ہم کلمہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں، یا ہم مسجد جاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں. بس وہ کہتے ہیں جو لائف سٹائل ہم اڈاپٹ کریں، تم بے شک اللہ کی عبادت کرو، لیکن جو نظام ہے وہ تم ہمارا فالو کرو. تو وہ ہمیں ہمارے دین سے متنفر کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو تمہارا دین ہے نا، وہ اصل میں ہمارا دین، ہمارا جو مذہب ہے نا، ہم جو ہیں ہم تم سے بڑھتر ہیں اور تم ہم سے کمتر ہو. تو اسی وجہ سے وہ پھر ہمیشہ کوشش کرتے رہے ہیں، ہمیشہ اسی طریقے سے مسلمانوں کے خلاف کوئی نہ کوئی چھوٹا چھوٹا موٹا بڑا، آج بھی کوئی نہ کوئی پروپیگنڈا چلتا رہتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ مسلمانوں کو قتل کیا جا سکے، ان کا مذاق اڑایا جا سکے. تو تاکہ ان کو ابراڈ بلایا جاتا ہے اسی طریقے سے، تاکہ ان کو وہاں سے وہ ٹریک سے ہٹا دیں. ہمارے جاننے والے کچھ ایسی فیملیز ہیں، لٹرلی واقعی ان کے بچوں کو دیکھنے سے لگتا نہیں ہے کہ یہ کوئی مسلم گھرانے کے بچے ہیں. ٹھیک ہے، وہ ٹاپ لیس پہنتی ہیں ان کی بیٹی، اور باٹم لیس پہنتی ہیں. تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ وہاں پہ بچے چلے تو جاتے ہیں. فرسٹ جنریشن تو پھر کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت دوپٹے میں ہوتی ہے، لیکن وہ بھی وہاں جا کے فوراً سے پینٹ شرٹ میں آ جاتی ہے خواتین. اور اس کے بعد جو ان کی نیکسٹ جنریشن ہوتی ہے وہ تو پینٹ شرٹ سے بھی جاتی ہے، وہ تو بالکل ہی نیکڈ ہو جاتے ہیں نا. ٹھیک ہے، جس طرح کے وہاں کے لوگ کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی ویسے. تو یہاں پہ بھی جو ہے اصل میں مسلمانوں کو استطاعت کی کہا کہ وہ تمہیں تمہارے دین سے کیا کر دیں گے؟ پھیر دیں گے. تمہارے اگر وہ استطاعت رکھیں، اگر ان کو جو ہے ان کا زور چلے نا، تو وہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دیں گے. ٹھیک ہے، ہمیں ہمارے نظام میں آج دیکھیں نا، ہم اپنی شادیاں کوئی اسلام کے طرز طریقے پہ تو نہیں کرتے نا. ہمارا اوڑھنا پہننا دیکھ لیں، ہمارے کپڑے دیکھ لیں، ہیں مسلمان لڑکیوں والے. ہمارا دوپٹہ، ہمارا حجاب، ہمارا سب کچھ ختم. ٹھیک ہے، اور یہ کس کے تھرو ہوا؟ یہ ایجوکیشنل سسٹم کے تھرو ہوا. آپ نا وہ ایک بک پڑھیں، تھنگس فال اپارٹ، چینیو ایچیبی نے لکھی تھی. یہ انگلش لٹریچر یہ نا ایک افریقن نے لکھی تھی. وہ افرو امریکن رائٹر تھا، یعنی کہ پیدا وہ افریقہ میں ہوا تھا، دین وہ چینیو ایچیبی کنورٹ ہوا کرسچینٹی میں.
پھر وہ موو کر گیا تھا امریکہ میں. امریکہ میں کچھ اس طرح سے موو کیا کہ جب ان کو افریقہ کو انسلیو کر لیا تھا نا برٹشرز نے, تو وہاں سے جو غلام ہیں ان کے جہاز جو ہے نا وہ موو کیے تھے وہاں پہ برطانیہ میں. تو خیر وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن چنیا ایچبی نے بتایا کہ بھائی اصل میں اس سے پہلے ایک بک لکھی تھی جوزف کونراڈ نے نا, ہارٹ آف ڈارکنیس, اس کے جواب میں اس نے پھر یہ ناول لکھا تھا. اس نے بڑا کلیئرلی بتایا, اس نے اتنا کلیئرلی یہ سارا کچھ بتایا کہ کس طریقے سے جو برٹشرز ہیں, جو جرمنز ہیں, انہوں نے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا جو کلچر ہے, جو ریلیجن ہے, ان کے ساتھ کیسے کھیلا ہے. وہ صاف صاف بتاتا ہے کہ انہوں نے نا 4 چیزوں کو اٹیک کیا ہے. انہوں نے ہمیں نہیں اٹیک کیا, ہمیں ڈائریکٹلی انہوں نے کچھ نہیں کہا. انہوں نے کیا کیا, ان کے کرسچن مشنریز آئے, انہوں نے ہمارا ایجوکیشنل سسٹم چینج کیا سب سے پہلے. نمبر 2, اس نے کہا کہ ہمارے اپنے ٹرائبس تھے, ہماری اپنی عدالتیں تھے, انہوں نے ہمارا عدالتی نظام ختم کر کے اپنا عدالتی نظام لے آئے. ٹھیک ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر اپنے جو کرسچن مشنریز بھیجے, ان کے تھرو انہوں نے یہ ہمیں بتانا شروع کیا کہ تمہارا جو کلچر ہے وہ انفیریئر ہے اور ہمارا سپیریئر ہے. تو ہماری جو نیکسٹ جنریشن آئی وہ ان کو فالو کرنے لگی, اور جو پرانی جنریشن ہے وہ اپنی موت آپ مر گئی. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے تم نے جو ہمارے ریلیجن نے اصل میں ہماری جو ٹریڈیشنز ہیں انہوں نے ہمیں بائنڈ کر کے رکھا ہوا تھا, تم نے ہمیں توڑ دیا. سیم از دا کیس وتھ بڑے صغیر. ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی آئی, تجارت کی غرض سے آئی, پھر وہ اپنے کرسچن مشنریز لے آئی, پھر انہوں نے اپنی عدالتیں یہاں پہ قائم کر دی. آج جو آپ پاکستان کا عدالتی نظام دیکھیں وہ برٹش ہے. یہ جو لڑکے لڑکیاں بھاگ کے شادی کرتے ہیں, جبکہ قرآن میں لکھا ہے کہ ولی کے بغیر جو ہے وہ نکاح نہیں ہے, یعنی کہ یہ ایک زنا ہے. بھاگ کے شادی کرنا جو ہے وہ ایک زنا ہے, ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. اپنے بچوں کو بتائیں یہ بات, تاکہ آپ کا بچہ کورٹ میرج مت کرے. کورٹ میرج اصل میں برٹش رول کے تحت کورٹ میرج ہوتی ہے, یہ اسلامک لا نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہاں پہ کوئی قاضی نہیں بیٹھا ہوتا جو آپ کا نکاح بیٹھ کے پڑھائے گا, لیکن ولی کے بغیر نکاح نہیں ہے. ٹھیک ہے. قاضی بھی ایون فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کا بھائی, آپ کا باپ, آپ کا چچا, ماموں, کوئی ایک ولی ہونا چاہیے آپ کے ساتھ, جو کہ اپنی کسٹڈی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دوسرے لڑکے کے ہاتھ میں دے, کیونکہ اس نے پوری زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے. اس نے پوری زندگی گزارنی ہے, اور وہ طریقے سے اس بچی کا حق مہر بھی لکھوائے, سارا کچھ کرے. دیکھیں اسلام نے عورت کو پروٹیکشن دی ہے نا, اور عورتیں لڑکوں کے پیچھے آ کے اور بھاگ کے شادیاں کر لیتی ہیں. لڑکیاں جو ہیں اپنے ماں باپ کی عزت جو ہے وہ روند کے چلی جاتی ہیں. اس کی ریزن یہی ہے کہ ہماری جو عدالتیں ہیں ان کے اندر یہ ہے. پھر تھرو میڈیا ہماری بچیوں کو بے حیائی سکھائی جا رہی ہے. آپ ڈراماز تو دیکھیں, آپ کے خیال میں یہ اسلامک کلچر ڈراماز ہیں. ٹھیک ہے. اب ان ڈراماز کے تھرو پھر اسٹڈی ٹو یو کے, اسٹڈی ٹو امریکہ, اسٹڈی ٹو فلانا ڈھمکانا, جرمنس چلے جاؤ. ان کو کیا چاہیے ہمارے بچوں سے؟ آخر وہ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ ہمارے بچے کیوں چاہیے؟ ہم کیوں اپنے بچے پال پوس کے, مائیں جو ہے ساری عمر پال پوس کے, ایون ماؤں کی بھی دماغ یہیں پہ ہے, میرا بچہ کسی طرح امریکہ چلا جائے, میرا بچہ پڑھ لکھ کے کینیڈا چلا جائے. تو آپ بچپن سے ہی بچے کو کینیڈا میں پڑھاتے نا, آپ کو پاکستانی یونیورسٹیز میں اپنے بچے داخل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ٹھیک ہے. آپ نے پاکستانی یونیورسٹیز یوز کر کے بچے باہر بھیج دیے. ہماری ساری امپلانٹیشن ہو رہی ہے, ہمارے دماغ میں ڈالا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ہم ان کو بتائیں کہ پاکستان میں کچھ بھی نہیں ہے, اور یہ سارے کے سارے باہر آ جائیں اور ہمارے غلام بن جائیں. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کی کمپنیز رن کرتے ہیں. وہاں پہ جا کے یہی پاکستانیز ان کی کمپنیز رن کر رہے ہیں, اور وہ ٹاپ کمپنیز ہیں جہاں پہ پاکستانیز کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر فائنلی کیا ہوتا ہے, ہمیں ایک ایسے, آبویسلی آپ جس کلچر میں رہتے ہیں نا اس کا کچھ نہ کچھ جھول چڑھتا ہے. آپ کتنا بچیں گے, آپ کے بچے پھر انہی کے سکولز میں بیٹھے ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ کی جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ تباہ ہونے والی ہے. میں نے دیکھا, مطلب ہماری ایک تھی کلیگ ہیں, وہ بھی باہر ہی رہتے ہیں, ہماری بہت ساری فیملی باہر رہتی ہے امریکہ میں, خاص طور پہ ان کے اپنے گھر ہیں وہاں پہ. اوپر سے خاتون نے سکارف لیا ہوا, نیچے سے آپ نے گھٹنوں سے پھٹی ہوئی پینٹ پہنی ہوئی ہے, فائدہ جس میں آپ کے تھائی کے اوپر بھی کٹس آئے ہوئے ہیں, آپ کے گھٹنوں پہ بھی کٹس آئے ہوئے ہیں. تو یہ کون سا ابایا ہے, یہ آپ کا کون سا سکارف ہے, اور سکارف میں بھی آپ نے ہیڈ بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے حجاب لینے کا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہمیں ہمارے جو یہ نان مسلمز ہیں وہ ہمیں کس طریقے سے
एक इसको कहते हैं रिलीजियस टच देना, कि ऊपर से तो आपने स्कार्फ पहना हुआ है, लेकिन स्कार्फ भी कौन सा, जो गलत तरीके वाला स्कार्फ है। ठीक है, और वो क्या चाहते हैं कि वो हमें फेर दें, किससे, अपने दीन से। तो ये दीन से फेरना ही है ना, कि थोड़ा सा वो जो सर के ऊपर हमने एक स्कार्फ लगाया हुआ है, जिसमें ना हमारा सीना ढका हुआ है ना हमारी बैक ढकी हुई है। औरत की दो खूबसूरतियां हैं, फ्रंट से उसका सीना होता है, बैक से उसके हिप्स होते हैं। ठीक है, ये पूरा फिगर होता है उसका। आप सब खवातीन हैं, आपको इसलिए बता रही हूँ। आप कभी कपड़े की शॉप पे जाएं, ठीक है, वहां पे आप पता क्या कहेंगे दुकानदार को, एक थान पे कपड़ा होगा, एक डमी पे लटका हुआ होगा, कौन सा खूबसूरत लगता है? औरत को अल्लाह ने उसकी उठानी ऐसी बनाई है कि वो जब उसके जिस्म पे जो कपड़ा लग जाता है ना, वो खूबसूरत लगने लग जाता है। अब उन्होंने वो डमी क्यों बनाई हुई है, कभी आज बैठ के सोचिएगा। और आपको उस डमी पे पहना हुआ कपड़ा क्यों अच्छा लग रहा है, आपको वही थान वाला कपड़ा इतना प्यारा क्यों नहीं लग रहा? लगता है ना डमी वाला खूबसूरत लगता है ना। अगर ऐसी बात है तो सीधा सीधा कपड़ा वो लटका दे, वाई डमी? इतनी डमीज क्यों खरीदते हैं? उनको पता है डमी पे कपड़ा डालेंगे तो बिकेगा। क्यों? क्योंकि डमी का सारा फिगर औरत की तरह का है। ठीक है, तो आपकी जो औरत की जो जीनत है वो उसका जिस्म है। और उस डमी के थ्रू जो है वो अब आपको बताया जा रहा है कि जी तुमने मतलब इस तरीके से फंसा हुआ लिबास पहनना है। और ये, तो क्या ये हमारा दीन है? ठीक है, तो क्या वो उनकी सारी कोशिश क्या है यहूद और नसारा की, कि वो हमें हमारे दीन से फेर देंगे। ठीक है, हम इंडियंस के साथ रहे, हमने इंडियंस की ट्रेडिशंस कैच कर ली, क्योंकि हमें इस्लाम के ऊपर हमारा ईमान नहीं है। हम सिर्फ सजदा अल्लाह ताला को करते हैं, लेकिन हम अल्लाह की नहीं मानते, हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं। अल्लाह की नहीं मानते। अल्लाह के क्या है, कम आता है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बस वो जो अम्मी अब्बू कहते हैं ना, बस वो ठीक है। ठीक है, जो बड़े कहते हैं वो बस ठीक है। उससे आगे हमें कुछ पता नहीं है कि हमारा दीन हमें क्या कहता है। वमन, और जो पलट जाए तुम में से अपने दीन से, तो वो मर जाए इस हाल में कि वो काफिर हो। तो यही लोग हैं जो कि जाया हो गए उनके अमाल दुनिया और आखिरत में। क्यामत के रोज ना एक शख्स आएगा, उसके अमाल ना पहाड़ के बराबर होंगे, पहाड़ के बराबर होंगे। और हम सब खड़े होंगे, हम देख रहे होंगे, जैसे ही वो अल्लाह ताला के करीब पहुंचेगा ना, तो उसके वो सारे अमाल जाया हो जाएंगे। ठीक है, उसके तमाम अमाल जाया हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा कि जब वो शख्स पूछेगा अल्लाह ताला से कि या अल्लाह, मैंने सारी उम्र इतनी नेकियां की, मेरे अमाल किधर चले गए? तो अल्लाह ताला कहेगा, वो जो तूने एक बुराई की थी ना, ये सोच के कि मैंने इतनी नेकियां कर ली, वो जो तूने छुप के बुराई की थी, वो जो तूने छुप, कुफर किसे कहते हैं? कुफर यही कहते हैं ना, अल्लाह ताला की नाफरमानी करने को, अल्लाह के अहकामात को ठुकरा देना। तो वो जो तूने एक बुराई की थी ना, ये सोच के मैंने इतनी नेकियां कर ली हैं, तो उस एक बुराई ने तेरे सारे अमाल जो है वो जाया कर दिए। ठीक है, और फिर उसको जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। देखिए, नेकी करना बड़ा आसान है, नेकी को बचाना बहुत मुश्किल है। हज करना आसान है, हज को बचाना मुश्किल है। नमाज पढ़ना आसान है, नमाज को बचाना मुश्किल है। आपने हिफाजत करनी होती है एक नमाज से दूसरी नमाज तक का जो दौरानिया होता है ना, उसमें आपने अपने आप को गुनाहों से बचाना होता है कि कहीं मेरी पिछली नेकी जाया ना हो। तो फिर क्या होगा, ये जो कुफर करने वाले हैं, ठीक है, जो अपने दीन से फिर जाएंगे दुनिया की खातिर, कहीं हमने भी तो अपने अपने हम दीन से फिर तो नहीं गए कहीं। ठीक है, और यही वो लोग हैं जो अहले दोजख हैं, और यही उसमें हमेशा हमेशा रहेंगे। ठीक है, अब देखें ना, मामला जो है वो बिल्कुल ऐसे ही है कि बड़ा ही कठिन मामला है। हम समझते हैं जन्नत बड़ी आसान है। ठीक है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ लें।